حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجر و نسب، ان کی اسلام قبول کرنا اور بچپن ہی سے اسلام کی داعی بننا، مبلغ اسلام بننا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت، پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جہادوں میں شرکت کرنا، جہاد کی ترغیب دینا، عدل و انصاف، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور عمروں کی وصیت وغیرہ وغیرہ، ان کی متعلق انشاءاللہ تعالیٰ میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، میرے یوٹیوب میں ویڈیو دیکھنے والے میرے ویورز، السلام علیکم۔ میرے دوستوں، آج میں آپ لوگوں کی سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے متعلق بیان کرنے جا رہا ہوں۔ میرے دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجر و نسب، ان کی اسلام قبول کرنا اور بچپن ہی سے اسلام کی داعی بننا، مبلغ اسلام بننا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت، پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جہادوں میں شرکت کرنا، جہاد کی ترغیب دینا، عدل و انصاف، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور عمروں کی وصیت وغیرہ وغیرہ، ان کی متعلق انشاءاللہ تعالیٰ میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ میرے دوستوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 13 رجب المرجب، 12ویں رجب کی آخری شب کو، 13 رجب المرجب کو بروز شنبہ 30 عام الفیل، چھٹی صدی عیسوی، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نبوت سے 10 سال پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجر و نسب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ بنت اسد کے بطن سے 4 بیٹا طالب، عقیل، جعفر، حضرت علی کرم اللہ وجہہ پیدا ہوئے۔ ہر بھائیوں کی فاصلہ پیدا ہونے کی 10 سال فرق ہے، 10 سال بڑے چھوٹے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی ابن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شجر نسب سے جا کے ملتی ہیں۔ میرے محترم دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابو طالب کے
माली बेकायदगियाँ, माली परेशानियाँ थीं, माली तौर पर इंतहाई कमज़ोर थे और माइशत के तौर पर इंतहाई कमज़ोर थे, माशी तौर पर। हज़रत अबू तालिब, तो रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि आप हज़रत अबू तालिब की एक बेटा को परवरिश कर लें, मैं एक बेटा को परवरिश या कफालत में ले लेता हूँ तो उनके लिए बोझ थोड़ी सी हल्का हो जाएंगे। अल्लाह ने उनके अच्छे क्या औलादे अता फरमाया। मेरे दोस्तों, ये कहने के बाद हज़रत रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अपने कफालत में लिए, हज़रत जाफ़र को हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कफालत में दी। रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगोश में हज़रत सैयदना अली इब्न अबी तालिब परवरिश पाई, उनके आगोश में तरबियत पाए। एक दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देख कर कहने लगा कि आप ये कैसे, क्या कर रहे थे? तो कहने लगा, हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, जो अल्लाह वाहदहू ला शरीक लह है, जो अल्लाह तने तना है, उसी की हम इबादत करते हैं। और अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह की सिवा कोई माबूद नहीं। और रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात के अंदर सय्यदुल अंबिया, खातम नबी बनाकर भेजे हैं, खातमुन नबिय्यीन बनाकर भेजे हैं। तो अब भी कलमा पढ़ लो, हम आपको कलमा दीन और इस्लाम की दावत देते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वही अल्लाह हमारे खालिक और मालिक है, वही अल्लाह हमारे माबूद है। हम आप भी अल्लाह के ऊपर ईमान लेकर आओ और उसकी रसूल के ऊपर ईमान लेकर आओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इस दुनिया के अंदर रसूल बनाकर भेजे हैं। मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ, मैं मोहम्मद अल्लाह की रसूल हूँ। आप भी इसके ऊपर ईमान लेकर आए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगा, आए मेरे भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको कल बता देंगे जब मैं अपने वालिद मोहतरम से मशवरा कर लूँगा। तो रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए अली, आप हमारे बातों को हमारे राज को फाश नहीं करना, हमारे बातों को किसी के सामने जाहिर नहीं करना कि हम इसी तरीके से इबादत करते हैं। जब ये कहा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वादा कर ली कि हाँ, बेशक हम किसी के सामने आपकी बातों को आपकी राज को फाश नहीं करेंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुक़ल्लिबुल क़ुलूब है, वो अल्लाह कल्ब को पलटने वाले। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दिल रात को अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दिलों के अंदर बात डाल दी है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु शेर अली हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुबह ही सुबह रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहने लगा, अय मोहम्मद, अब मुझे कलमा पढ़ा दे। कौन सी कलमा है जो कल आप पढ़ रहे थे? फरमाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मैं गवाही देता हूँ अल्लाह की सिवा कोई माबूद नहीं है, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की रसूल और उसकी बंदे हैं। अब ये कलमा पढ़ लें। आप जब ये कलमा पढ़ लोगे तो आप भी नमाज हमारे तरह नमाज पढ़ना शुरू कर दोगे। मेरे दोस्तों, अपने चचों से चुप कर, अपने वालिद से चुप कर, रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कोने में जाकर इबादत किया करते थे, खामोशी में अलहदा मकाम पर चले जाते थे और इबादत करते थे।
اس سے پہلے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے جب اقرا بسم ربک الذی خلق اللہ پاک پروردگار عالم نے سب سے پہلے سورت نازل فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے تھے اور کہنے لگا ہے اللہ اکبر، اللہ پاک پروردگار عالم نے مجھے بشارت عطا فرما دی ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے نبی خاتم النبیین محمد رسول اللہ بنا کر بھیجے ہیں۔ اے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جب یہ کہا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دیتے رہے اور کہنے لگا کہ اللہ پاک پروردگار عالم آپ کی مدد فرمائیں گے، آپ اللہ کی رسول ہیں۔ جس رب نے آپ کو نبوت عطا فرمایا وہ رب آپ کی حفاظت کریں گے، وہی اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے، وہی اللہ، وہی خالق و مالک آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول کو سمجھاتے رہے، میرے دوستوں اللہ پاک پروردگار عالم نے جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اللہ رب العزت نے جب اللہ کے رسول کو نبوت عطا فرمایا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی اسی وقت میں ایمان لے کر آیا کہ میں بھی پڑھ لیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے کر آیا، اسلام قبول کر لی تھی۔ میرے دوستوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر اسی رات کو سوچتے رہے، صبح ہی صبح اللہ رب العزت نے ان کی دل کے اندر ایمان کی لذت کو ڈال دی ہے، ان کی دلوں کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان ناسخ کر دی، راسخ کر دی ہے، ایمان نافذ کر دی ہے، اور کہنے لگا ہے محمد رسول اللہ اب مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے، میں بھی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان بن جاتا ہوں، مسلمان ہو جاتا ہوں، میں بھی اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے دوستوں ایک دن حضرت ابو طالب نے حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کو اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھ لے کہ یہ نماز پڑھ رہے تھے، کہا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کر رہے ہیں، وہ اللہ کی الہ و تنتنا ہوا ہمارے معبود ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ چچا جان آپ بھی پڑھ لیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس کی بندے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیں، اللہ پاک پروردگار عالم نے مجھے رسول بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں، اللہ رب العزت نے مجھے نبوت عطا فرمایا ہے، اللہ کی قرآن میں فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کی الہ و تنہ ہے، تمام تر بت پرستوں کو چھوڑ کر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اوپر ایمان لے کر آؤ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ حضرت ابو طالب کہنے لگا کہ آپ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ کرتے رہو، آپ کرتے رہو، اچھی باتیں ہیں، لیکن جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی ہے، کہنے لگا ہے میرے بھتیجا میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، میں جب سجدہ کروں گا تو میرے سرائن اوپر کی طرف ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باتیں سن کر ہنسنے لگے اور تعجب سے کہنے لگا اے اللہ، اے میرے پروردگار عالم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا مجھ سے پہلے کسی نے ایمان اسلام قبول نہیں کیا، میں اللہ کے رسول کے بعد سب سے پہلے اسلام قبول کیا، سب سے پہلے اللہ کے اوپر ایمان لے کر آیا اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کر آیا، اور 7 سال پہلے لوگوں سے 7 سال پہلے میں نے عبادت کرنا شروع کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے لوگوں سے 7 سال پہلے عبادت کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اکثر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے
اب اپنے والد صاحب ابو طالب کی باتیں دہراتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے اتنا زیادہ ہنسا کرتے تھے، اتنا زیادہ ہنسا کرتے تھے کہ میرے والد محترم یہ بتاتا تھا کہ جب میں سجدہ کروں گا تو میرے سرائن اوپر کی طرف ہو جائے گا، یہ کہہ کر ہنسا کرتے تھے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے لیے قبول فرما لیا، ان کی دل کو پلٹ دی ہے، اسلام کی لذت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلوں کے اندر آنے لگے۔ میرے دوستو، 9 سال عمر کے اندر اللہ رب العزت نے وہ فتن اور وہ ذہن عطا فرمایا اور وہ فکر اور وہ سمجھداری عطا فرمایا، جب لوگ مقام اسلام کی جستجو میں، اسلام کی تلاش میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی بات سننے کے لیے جب آیا کرتے تھے، فرمایا ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کو جا کر بتانے لگا، میرے بھائی کہ ہم نے اسے بات سنا کہ بھائی مکے کے اندر کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمایا، اللہ کے رسول بن کر دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، وہ آسمانی باتیں کرتے ہیں، کوئی شاعر بھی نہیں ہے اور کوئی ایسے بات بھی نہیں ہے، بڑی اچھے باتیں کرتے ہیں دین کے متعلق، تو آپ جا کے معلوم کرو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کے دیکھا کہ حقیقت میں نے دیکھا ہوں کہ وہ نہ تو شاعر ہے، نہ اپنے سے باتیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت جو فرماتے ہیں وہ آسمانی باتیں کرتے ہیں، بڑے عجیب سی باتیں کرتے ہیں، ان کی باتیں سننے میں بہت ہی اچھے لگتی ہیں۔ حقیقت ہے بات یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ اسی کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کی بات کو سن کر اسی وقت میں اپنے زاد و سامان کو لے کر ایک پانی کی مشکزہ لے کر مکہ میں آ کر حاضر ہو جاتے ہیں، اور 3 دن تک جب شام ہوتے پھر بستر بچھا کر لیٹ جاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کو دیکھتے رہے کہ بات کیا ہے، کہ بھائی یہ 2 دن کل بھی دیکھا، پرسوں بھی دیکھا، 3 دن سے ان کو دیکھ رہا ہوں کہ جب شام ہوتے تو یہ بیت اللہ کے اندر لیٹ جاتے تھے، تو بات کیا ہے کہ بھائی آپ کس کی تلاش میں ہو، کس جستجو میں ہو؟ جب حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، اے ابی ذر آپ کس بات کی تلاش میں ہو، کس چیز کو آپ جستجو کر رہے ہو، کہاں سے آئے ہو، آپ کا کیا مقصد ہے؟ کہنے لگا کہ بھائی ہم نے سنا اللہ پاک پروردگار عالم نے اپنے رسول کو بھیجے ہیں اور ان کو نبوت عطا فرمایا ہے، وہ بہت آسمانی باتیں کرتی ہیں، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، فرماتی ہیں یہ سارے بت جتنے کے جتنے یہ بیکار ہے، اسی سے بیزار ہو جاؤ، اسی کی انکار کرتے ہوئے ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ یہ بات کیا حقیقت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا بالکل جی ہاں، بات ہی بالکل سچی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے اور اللہ کی آخری نبیین ہے، اللہ کی آخری نبی خاتم النبیین ہے، وہ سید المرسلین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے۔ اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمایا، اپنے رسول بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں۔ بات بالکل حقیقت ہے، قریشیوں میں سے ایک بچہ ہے جس کو اللہ نے نبوت عطا فرمایا، جس کو اللہ رب العزت نے دین کی داعی بنا کر بھیجے ہیں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابو ذر غفاری کہنے لگا کہ آپ ہمیں ان سے ملاقات کرا سکتے ہیں؟ بولا ہاں بالکل ہم آپ کو ملاقات کرا دیں گے۔ کیوں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے اندر بیٹھے صرف اس کی جستجو میں کہ کوئی آئے تو میں اللہ کے رسول کے پاس بیچتے رہوں، دین کی دعوت دیتے رہوں، دین کی دائی بن کر کام کرتے رہوں، کیونکہ اللہ اکیلا ہو تنہا ہے اور یہ بات سچی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول اور اس کی بندی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، بات تو حقیقت ہے، آپ یقین مانیں، لیکن آپ کو لے جانے کے لیے ایک شرط ہے۔ بولے وہ کیا شرط ہے؟ بولے یہ شرط ہے کہ بھائی جب میں چلوں گا تو اب اگر کوئی خطرہ محسوس کروں گا میں تو اسی وقت میں آپ یہ سمجھ لینا کہ کوئی خطرہ ہے، تو آپ وہاں رک جانا اور مجھے یہ سمجھ لینا کہ میں استنجا کے لیے بیٹھا ہوں، اور جیسے میں اٹھ کر چلنے لگوں
تو پھر آپ لوگ بھی میرے پیچھے پیچھے چلتے رہنا۔ ٹھیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ہی کرتے رہیں، ایسے کرتے ہوئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس پہنچا دی ہیں۔ اور کملی والے نے کہنے لگا آپ کون ہو؟ میں ابو ذر غفاری ہوں۔ کہنے لگا ابو ذر غفاری آپ کس لیے آیا، کس کی تلاش میں آئے ہو؟ کہا کہ میں نے سنا ہو کہ اللہ پاک پروردگار عالم نے محمد کو اس دنیا کے اندر بھیجے، محمد کو نبوت عطا فرمایا اور ان کے اوپر قرآن ماجد نازل ہوتی ہیں، اور اللہ پاک پروردگار عالم ان کی پاس وحی بھیجتے ہیں۔ وہ اللہ کی نبی ہے، وہ اللہ کی سچے نبی ہے۔ اس لیے ہم نے یہ بات سن کر اسلام کی جستجو کرتے ہوئے، اسلام کی تلاش میں ہم یہاں تک آ کر پہنچا ہوں۔ آپ ہیں کیا؟ تو اللہ کے رسول فرمانے لگے جی ہاں، اللہ رب العزت نے مجھے اپنے رسول بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں۔ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں محمد اللہ کی نبی ہوں اور اللہ کی رسول ہوں اور اللہ کی بندے ہوں۔ آپ بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور بے شک میں گواہی دیتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس کی بندے ہیں۔ اور یہ جب کہہ دیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دے دی، دعوت فرماتے ہی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت کلمہ پڑھنا شروع کر دی ہے اور کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دی ہے، اور کہنے لگا میں بھی اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے، میں بھی مسلمان بننا چاہتا ہوں، میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر لی ہے۔ میرے محترم دوستوں، یہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی۔ آج دنیا کے اندر دیکھو میرے دوستوں، ہم یہی سمجھ رہے ہوتے کہ ہمارے بچے 9 سال کی ہو، 10 سال کی ہو تو ہمارے بچے دین کی کیا دعوت دیں گے، دین کی کیا تبلیغ کریں گے۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ، شیر علی حضرت علی سیدنا علی ابن ابی طالب حیدر کرار کو دیکھو کہ 9 سال عمر کے اندر اللہ کی دین کی دعوت دینا شروع کر دی، اور جو دین کی جستجو میں آتے ہیں، دین کی تلاش میں آتے ہیں، ان کو بھی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے در تک پہنچا دیتے تھے۔ کیا ان کی دین کی قربانی تھی؟ بچپن 9 سال عمر میں دین کی دائی اللہ نے بنا دی، ان کو 9 سال عمر میں دین کی مبلغ بنا دی ہے۔ دین کی دائی میں وہ دین کی دعوت دینا شروع کر دی، الاللہ الخیر کی طرف دعوت دینا شروع کر دی۔ اللہ نے فرمایا من احسن قولا ممن دعا الاللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ کون ہے باتوں کے اعتبار سے، قول کے اعتبار سے، جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اچھے عمل، خود بھی اچھا عمل کرتے، اپنے دیگر بھائیوں کو بھی اچھے عمل کی ترغیب دلاتے ہیں، وہی شیر علی حیدرہ شیر علی ابن ابی طالب، وہی سیدنا علی ابن ابی طالب حیدر قرار دین کی دعوت دینا شروع کر دیا کہ اس سے بڑے بہترین انسان کوئی نہیں ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور بچپن ہی سے 9 سال عمر سے دین کی دائی بن گئی، دین کی مبلغ بن گئے۔ میرے دوستوں، حضرت علی کی تبلیغ کو تو دیکھو، آج پورے کائنات کے اندر لوگ کہتے ہیں میرے دوستوں کہ میرے بچے تو چھوٹے ہیں، تبلیغ کریں گے۔ میرے دوستوں، سالی کو دیکھو نا، سیدنا علی ابن ابی طالب کو دیکھو کہ دین کی دائی، دین کی دعوت کے لیے اور دین کی جستجو کرنے والے کے لیے، دین کی جستجو کرنے والے کو اللہ کے رسول کی در تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ یہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی مشن، جو 9 سال عمر سے اس دعوت کی مشن کو شروع کر دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پھر ایک دن فرمانے لگے، یہ نہیں صرف اللہ نے وہ ذہنت عطا فرمائی، اللہ نے وہ فکر عطا فرمائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
فرمانے لگا ایک دن میں مکے کے پاس پہنچا ہوں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا میرے کندھے کے اوپر چڑھ جاؤ، تو میرے کمزوری دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھ کو پیچھے کی طرف دیے اور دینے کے بعد بولے میرے ہاتھوں کے اوپر کھڑے ہو کر میرے اوپر چڑھ جاؤ۔ جب چڑھے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کندھے کے اوپر چڑھے ہیں، بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد کہنے لگا کھڑے ہو جاؤ۔ جب کھڑے ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا ایسے لگا مجھے کہ میں آسمان کی بلندی کی طرف چڑھتے جا رہا ہوں، میں آسمان کی بلندی کی طرف چڑھتے جا رہا ہوں، اتنی اونچے ہو گئی، اتنی اونچے ہونے لگی۔ پھر میں نے بیت اللہ کے اوپر چڑھ گیا ہوں، وہاں جا کر دیکھا کہ تانبے اور پیتل کی ایک بت بنا ہوا ہے، ایک مورتی بنا ہوا ہے، اس کو میں نے دائیں طرف بھی ہلایا، بائیں طرف بھی ہلایا، آگے پیچھے ہلا کر دیکھا تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اس کو نیچے پھینک دو۔ جب میں نے نیچے پھینکا تو وہ ایسے چور ہو گئے جیسے شیشہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں، جبکہ وہ پیتل اور تانبے کا بنے ہوئے تھے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے پکڑ کے نیچے پھینکتے ہی وہ ٹکڑے ٹکڑے شیشوں کی جیسے ٹکڑے ہو گئے، کہا کہ یہ شیشے کا بنے ہوئے۔ اسی طریقہ سے اکثر آڑ میں ہوا کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں کہیں بھی بت پرستی کی کام ہو رہے ہوتی ہیں وہاں جا کے رکاوٹ ڈالنا، پھر وہاں بتوں کو نقصان پہنچانا، اس قسم کی، کیونکہ بتوں سے بیزار ہو چکے تھے حضرت علی ابن ابی طالب 9 سال عمر کے اندر ان بتوں کو جو ہے نا میرے دوستو توڑنا ان کی ایک مشن تھے۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلتے ہوئے میرے دوستوں اطیعوا الرسول ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کی رسول کی اطاعت کی ہے وہ گویا کہ اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اس بات کو سمجھتے ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادریت کے ساتھ، بڑے اپنے ذہنیت کے ساتھ، بڑے فکر و فقاہت کے ساتھ میرے دوستو بڑے تفکر و تدبر کے ساتھ آگے بڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت علی 10 سال 9 سال عمر سے علم کی باب تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں آج ہم بھی اپنے بچوں کو اللہ کی رسول کے حدیث میں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مروا صبیانکم اذا بلغوا 7 واضربوہم اذا بلغوا 10، جس نے پہلے میرے دوستوں اللہ کی رسول نے فرمایا کہ تم بھی تمہارے بچوں کو جب 7 سال عمر ہو تو ان کو نماز کی حکم کیا کرو، جب ان کے 10 سال عمر ہو تو ان کو نماز کے لیے مار پیٹائی کیا کرو، ان کو نماز کے لیے تھپڑ مارا کرو، ڈانٹ ڈپٹ کیا کرو۔ یہ 10 سال کی عمر، جبکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 9 سال عمر میں اسلام قبول کر لیا تھا میرے دوستوں۔ اور آج تو ہمارے بچے کا 20 سال عمر بھی ہوتے ہم اپنے بچوں کو نماز کے لیے نہیں بولتے، ہم اپنے بچوں کو نماز کے لیے نہیں ڈانٹتے۔ ہے مسلمانوں، حضرت علی کو دیکھو، ان کی مشن کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھو۔ آج ہمارے اندر میرے دوستوں بدینیت اتنی پھیل چکے ہیں کہ ہم 20 سال نہیں، ہاں میرے دوستوں 18 سال نہیں، اس سے بھی آگے جائے میرے دوستوں ہم نماز کی طرف مائل نہیں ہوتے ہیں، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ میرے دوستوں نماز سیکھا کرتے تھے، کس انداز سے نماز پڑھ رہے تھے؟ حضرت علی 9 سال عمر میں اسلام قبول کر کے پھر نماز، جو اسلام کی سب سے پہلے مسلمان بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بات۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں آگے میں آپ دیکھیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کے متعلق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مال کی تقسیم اور ان کی عدل و انصاف، ان کی زہد و تقوی، ان سارے بیان انشاءاللہ تعالیٰ میں آگے کرتے رہوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے متعلق میں بیان کرنے جا رہا ہوں، تو میرے دوستوں اب ہمارے بیان کو سنتے رہیں، توجہ سے آگے بڑھتے رہیں اور عمل کی کوشش کریں تاکہ اللہ رب العزت ہمارے بھی جنت کی ذریعہ بنا دے۔ آپ کی سننے سے اور ہمارے آپ کی عمل کرنے سے اللہ پاک پروردگار عالم ہمارے لیے بھی بھلائی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔